बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने पांचवा पारा और सूरह निसा का जो हिस्सा छठे पारे में था, तकरीबन एक पाव, वो भी आपने सुना है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहाउन, अगर तुम कबीरा गुनाह जिनसे तुम्हें रोका जाता है, मना किया जाता है, उनसे इज्तनाब करोगे, नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम तुम्हारे जो दूसरे छोटे गुनाह हैं हम उन्हें माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और अच्छी जगह पर तुम्हें दाखिल करेंगे। फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर निगरान हैं। बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, इसलिए कि अल्लाह ने कुछ को कुछ पर फजीलत दी है, तो मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, इसलिए मर्दों को निगरान मुकर्रर किया गया है। देखें, दुनिया का कोई भी निज़ाम एक मुंतज़िम जब ऊपर ना हो नहीं चलता। कोई भी इदारा मुंतज़िम के बगैर नहीं चलता। तो घर एक बड़ा अहम इदारा है। तो अल्लाह ने देखा कि सबसे ताकतवर मर्द है, तो अल्लाह ने उसे निगरान बनाया कि औरतें बच्चे उसकी निगरानी में रहे, और उसी की जिम्मेदारी डाली कि वो बाहर से कमा कर लाएं। ये अल्लाह फरमा रहा है कि ये फजीलत क्यों दी? वह बिमा अनफकु मिन अम्वालिहिम, इसलिए कि वो अपने माल खर्च करते हैं, और जो नेक औरतें हैं वो फर्मा बरदार होती हैं और गैब में अपनी हिफाजत करने वाली होती हैं। फरमाया कि जो औरतें, अगर आप उनकी बदतमीजी का तुम्हें डर हो, तुम डरते हो कि बदतमीज हो गई हैं, तो सबसे पहला काम फायदू हुन्ना, उन्हें उन्हें नसीहत करो, समझाओ। अगर वो बाज ना आए, वह जुरू हुन्ना फिल मदाजिअ, फिर उन्हें उन बिस्तरों से अलग कर दो। और अगर फिर भी बाज ना आए, वदरिबू हुन्ना, तो उन्हें तुम मार सकते हो, लेकिन जिस्म पर निशान नहीं पड़ने चाहिए। ये अल्लाह ने दूसरी जगह बयान फरमाया। फ़ैन अतानाकुम, अगर वो तुम्हारी इताअत करने लग जाए, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर उनके साथ ज्यादती के रास्ते न तलाश कर तो फिरो। इन अल्लाह काना अलियन कबीरा, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें बड़ा बनाया है तो ये ना समझो कि हमारे मताहत हैं लिहाजा उनकी पिटाई करेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। नहीं, याद रखो तुम पर अल्लाह बहुत बड़ा है, इसलिए उसका हुक्म मानो। फरमाया अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ। वालिदैन के साथ एहसान करो, करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ, इन सब के साथ एहसान करो। वलजार दिल कुर्बा, और जो करीबी रिश्तेदार पड़ोसी है उसका भी ख़ास ख्याल रखो। वलजारिल जुनुब, और करीबी रिश्तेदार के अलावा जो पड़ोसी है उसका भी ख्याल रखो। वसाहिबी बिल जंब, और पहलू में बैठने वालों का भी ख्याल रखो। बस में सफ़र कर रहे हैं, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, दफ्तर में काम करते हैं, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, तो पहलू में बैठने वालों का भी ख्याल रखो। वब्न सबील, और मुसाफिरों का भी ख्याल रखो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मिलके यमीन हैं, लौंडियाँ हैं, गुलाम हैं, उनका भी ख्याल रखो। याद रखो, इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह को फख्र करने वाला और तकब्बुर करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं। वो लोग जो बुखल से काम लेते हैं, लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और वो छुपाते हैं जो कुछ अल्लाह ने अपना फजल उन्हें दे रखा है, हमने इन काफिरों के लिए अज़ाब मुहीना, इहानत आमेज अदाब तैयार कर रखा है। बेशक अल्लाह ला यगफिरु, माफ नहीं फरमाता, अन युशरक बिही, कि उसके साथ शरीक बनाया जाए। वह यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बाकी जिसको वो चाहता है माफ कर देता है। जो अल्लाह के साथ शरीक बनाएगा फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ा झूठ घड़ लिया।
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، فرمایا جب ان کے چمڑے آگ میں گل جائیں گے تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کے نئے چمڑے بدل دیں گے، چڑھا دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ اچھی طرح چکھیں۔ دیکھیں یہ درد کا احساس جلد میں ہوتا ہے، چمڑے میں ہوتا ہے، گوشت میں نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے ٹیکا لگوایا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب سوئی چمڑے میں جاتی ہے تو درد ہوتا ہے، اور پھر وہی سوئی جب گوشت میں آگے کتنا جاتی ہے تو درد نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آگ میں، صاف ظاہر ہے آگ میں جل کر چمڑے گل جائیں گے تو ہم نئے چمڑے چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ اچھی طرح چکنے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، امیر بنائے گئے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، پھر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پر لوٹا دو، جو اللہ اور اس کا رسول کہے پھر اس کے مطابق چلو۔ یہ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہی کچھ کرو، یہی تمہارے انجام کے لیے بہتر ہے۔ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں اور پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ جو فیصلہ کریں وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اسے دل سے تسلیم نہ کریں، اس وقت تک یہ صحیح مومن نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے۔ دیکھیں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والوں کا ساتھ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور نیک لوگوں میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس سے بہتر ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آیت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے پوری ان پر فٹ آ رہی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور بچے وہ پکار کر کہہ رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ اس علاقے سے ہمیں یہاں سے نکال، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست اور ساتھی بنا، واجعل لنا من لدنک نصیرا، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ یعنی یہ بالکل ہم پر فٹ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو تکلیف میں ہیں تم ان کو تکلیف سے نکالنے کے لیے کیوں جہاد نہیں کرتے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یاد رکھو تم جہاں پر بھی ہوگے تمہیں موت آن لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے مضبوط محلات میں بھی تم داخل ہو جاؤ پھر بھی موت تم پر آ جائے گی۔ یاد رکھو تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ جو اچھائی تمہیں پہنچے فمن اللہ، تو سمجھ لو وہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے۔ وما اصابک من سیئات، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے فمن نفسک، تو تیرا اپنا کیا دھرا ہے، تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے اے نبی آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اس بات پر اللہ کافی گواہ ہے، گواہ کافی ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے
کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، یعنی اس میں کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کہہ کر دوسری جگہ اس کی مخالفت کی گئی ہو۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوتا۔ اور یاد رکھو، جب تمہیں سلام تحیہ سلام دیا جائے فحیوا بأحسن منہا، تو اس سے بہتر جواب دو، یعنی السلام علیکم، اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے بہتر جواب دو، اور ردوہا، یا کم از کم جتنا کہا گیا ہے اتنا لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ کسی مومن کے لیے یہ لائق اور مناسب نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ، ہاں اگر غلطی سے ہو جائے، غلطی سے مارنے لگا تھا، شکار کو لگ گیا کسی بندے کو، یہ غلطی سے اگر ہو جائے، یعنی قتل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور فرمایا جو کسی مومن کو خطأ غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمے ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک گردن آزاد کرائے جو مومن ہو، مسلمان ہو، ودیۃ مسلمۃ، اور دوسرے نمبر پر دیت بھی دے گا اس کے جو اہل ہی، اس کے جو ورثہ ہیں مرنے والے کے، اس کے ورثہ کو وہ دیت بھی دے گا، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ صدقہ کر دیں، چلیں کوئی بات نہیں معاف کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ یعنی دو کام کرنے ہیں جو غلطی سے قتل کرے گا، ایک مومن گردن آزاد کرائے گا اور دوسرا دیت دے گا، اور دیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 100 اونٹوں کی مقرر کی گئی تھی، اب ان اونٹوں کی جو قیمت بنتی ہے وہ دی جانی چاہیے۔ فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت بھی کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے والے کے لیے قصاص یا دیت ہے، یعنی قصاص اس کے بدلے میں قتل ہوگا یا دیت دے گا، یہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر کسی قسم کا ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس تک ہدایت پہنچ گئی، پھر وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، رسول کسی اور طریقے سے نماز پڑھتا ہے، یہ کسی اور طریقے سے پڑھتا ہے، رسول کا غمی کا خوشی کا کوئی اور طریقہ ہے، یہ کوئی اور طریقہ اپناتا ہے، جو مخالفت کرتا ہے رسول کی، اس کے بعد کہ اس کو مسئلے کا پتہ ہے، تبین لہ الہدیٰ، ہدایت اس پر واضح ہو گئی، وَيَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جاتا ہے ہم زبردستی نہیں روکتے، جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، لیکن یاد رکھے وَنُصْلِهِ جہنم، اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، یعنی شرک کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو دوست بناتا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بہت بڑی خسارے میں واضح خسارے میں چلا گیا،
یعنی اس کے خسارے میں کوئی شک نہیں، واضح خسارے میں چلا گیا۔ بھلا آپ کہیں گے کہ شیطان سے کون دوستی لگاتا ہے؟ دیکھیں، شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو، بول لیتے ہیں، یہی دوستی ہے۔ شیطان کہتا ہے چوری کر لو، کر لیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کم تولو، تول لیتے ہیں۔ تو یہی شیطان کی دوستی ہے، اور جو شیطان کی دوستی کرے گا تو فرمایا وہ بہت بڑے خسارے میں رہے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم انہیں عنقریب جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے حقا، جو سچا حقیقت والا حق وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، والا بتاؤ اللہ سے بات کرنے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو کوئی نیکی کا عمل کرے، نیک عمل کرے، من ذکر او انسا، کوئی مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو کر ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنۃ، ایسے لوگ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون نقیرا، معمولی سا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہمیشہ انصاف پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ شہداء للہ، ہمیشہ اللہ کے لیے صحیح گواہی دینے والے بنو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، اول والدین، والدین کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر وہ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے تو کسی کے بھی خلاف ہے، کوئی پرواہ نہ کرو، حقیقی گواہی دو۔ واللہ اولا بہما، کوئی امیر ہے یا غریب ہے یہ پرواہ نہ کرو، دیکھو کہ اللہ کا ان دونوں سے تمہارا زیادہ تعلق، تمہارے ساتھ اللہ کا زیادہ تعلق ہے، ان دونوں کی اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرو، یہ ایسا مت کرو۔ یعنی بعض لوگ سوچتے ہیں میں نے اگر گواہی دی، یہ غریب آدمی ہے، پھنس جائے گا، یعنی یہ مارا جائے گا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کا تم سے زیادہ تعلق ہے، جو تمہیں منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صحیح گواہی دو، تو ان سے زیادہ تعلق تمہارا اللہ سے ہے، لہذا اللہ کی مانو۔ اور فرمایا مومن جو منافق ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، کیا یہ ان سے عزت چاہتے ہیں؟ ان کو بتا دو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو ساری اللہ کے پاس۔ بے شک منافق جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں بڑے مزے ہیں، بینک بیلنس ہے، یعنی خوب کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایسی رسی کھینچے گا اوندے منہ جہنم میں گریں گے، یعنی یہ اللہ مہلت دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا دھوکہ دینا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافق جو ہوتے ہیں یہ نماز کی طرف جب کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑے سست، اچھا پہلی رکعت تو چلی جائے، میں ابھی چلا جاتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں، ابھی تو پہلی رکعت ہے، میں دوسری رکعت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یراؤن الناس، یا لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا کرتے ہیں، کبھی یاد آ گیا تو الحمدللہ کہہ دیا، وگرنہ کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو منافق فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ کو ان کا کوئی مددگار نہیں نظر آئے گا سوائے ان منافقوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ مومنوں کو بہت اچھا اجر دے گا۔ آگے چھٹا پارہ ہے اور ایک دو جگہ سے بس میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بری بات کا اظہار ہرگز پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا جائے، یعنی کوئی بھی بری بات ہو اللہ اس کا اظہار پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا اور ہے وہ بری بات تو وہ اس کا اظہار مظلوم کر سکتا ہے،
یہ بات اللہ نے بیان فرمائی اور فرمایا اے ایمان والو تمہارے پاس رسول حق لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور آخری بات کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب سے مراد خاص طور پر یہودی ہیں۔ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو، حد سے تجاوز مت کرو، اور یہ مت کہو کہ تین ہیں الہ، تین ہیں، لا ولا تقولوا ثلاثۃ، یہ مت کہو کہ تین الہ ہیں۔ دیکھیں یہ نا تکون بناتے ہیں، تکون، اوپر والا کونا اللہ، اور ادھر دائیں مریم، اور ادھر بائیں عیسیٰ، یہ تینوں مل کر خدائی چلا رہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، ایسا مت کہو کہ تین ہیں الہ، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے، سبحانہ، وہ شرک سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح یعنی عیسیٰ کبھی بھی ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں، اور نہ ہی اللہ کے فرشتے عار محسوس کریں گے اللہ کا بندہ ہونے میں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ لہذا وہ تو عار محسوس نہیں کرتے، تم انہیں کیوں معبود بناتے ہو؟ وہ تو بندہ ہونے پر عار محسوس ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے تم بھی اسی طرح انہیں اللہ کا بندہ سمجھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں کون سا، ذرا تھوڑا سا واضح کر، ہاں دیکھیں گناہ دو طرح کے ہیں، ایک گناہ کی قسم ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، اگر آپ اس کی معافی مانگیں ہاں جی تو اللہ اس کو معاف کر دے، نہ کرے اللہ کر سکتا ہے۔ اگر حقوق اللہ کا آپ نے کوئی کوتاہی کی تو اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن اگر آپ نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، کسی کی چوری کی، کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اب یہ میں آپ کی چوری کر کے کہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کی چوری کی تھی، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک اس کو واپس نہ کر اور اس سے معافی نہ مانگ اس وقت تک میں معاف نہیں کروں۔ تو حقوق العباد ایسے نہیں معاف ہوتے جب تک بندہ جس کا حق مارا گیا ہو اس سے معافی نہ مانگی جائے، اور اگر وہ معلوم نہ ہو، موجود نہ ہو، آپ نے ان کے کوئی پیسے کھا لیے، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے اندازہ لگائیں کہ کتنے ظلم کیا، کتنی زیادتی کی آپ نے، کتنے پیسے کھائے، اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے کر آپ ان کو ثواب پہنچائیں گے، یعنی ان پیسوں کا ثواب انہیں مل جائے گا جن کے پیسے تھے، اور آپ کو پتہ نہیں وہ کون ہے، کہاں ہیں، کدھر ہیں، تو آپ اللہ کی راہ میں دے کر یعنی ان کو ثواب پہنچا دیں تو آپ کم از کم بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ کون تھا، اس کے پیسے دینے ہیں، اس کا حق مارا تھا، تو اس کو جا کر معافی بھی مانگیں اور اس کو بتائیں۔ باقی اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس کے جو بھی رقم ہے وہ اللہ کی راہ میں دے کر آپ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔